अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान की दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि इमरान खान की रिहाई अब करीब है और उनके खिलाफ बाकी केसेस भी जल्द खत्म हो जाएंगे। मगर दूसरी तरफ इमरान खान की बहन अलीमा खान ने दावा किया है कि उनके बेटे शाहरेज को घर से अगवा कर लिया गया है और इस इल्ज़ाम को तहरीक इंसाफ ने भी दोहराया है। और सलमान अकरम राजा ने कहा है कि शाहरेज को घर में घुसकर उठा लिया गया है। अलीमा खान के इल्ज़ाम के मुताबिक 4 मुसल्ला नकाब पोश मेरे बेटे शाहरेज को अगवा करके ले गए। शाहरेज को लाहौर में मेरे घर से अगवा किया गया। सादा कपड़ों में मलबूस 4 मुसल्ला अफराद किचन के रास्ते घर में दाखिल हुए। मेरा बेटा अपनी बीवी और वालिद के हमरा घर की बालाई मंजिल पर था। मुसल्ला अफराद ने घर में ड्राइवर्स को भी हिरासा किया। ये क्या मामला है, हम पूछेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। इस हवाले से हम उनके सामने सवालात रखेंगे। हम तहरीक इंसाफ से भी राब्ता कर रहे हैं कि वो भी इस हवाले से तफसीलात हमारे साथ शेयर करें। आज इससे पहले चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शफीक सिद्दीकी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने 9 मई के मुकदमात में इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली। समाअत से पहले केस सुनने वाले बेंच में तब्दीली की गई और 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी को शामिल किया गया। वाज़ेह रहे कि लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी और अपने फैसले में 9 मई के फसादात में इमरान खान के किरदार पर यह तक लिख दिया था कि ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जो 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में इमरान खान के किरदार को जाहिर करते हैं। फिर लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले को इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। आज दौरान समाअत चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर नकवी और इमरान खान के वकील सलमान सफदर से मुकालमा करते हुए कहा कि आप दोनों से अदालत के 2 सवालात हैं। आपने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला पढ़ा होगा। पहला सवाल यह है कि क्या जमानत के केस में हतमी फाइंडिंग दी जा सकती है। दूसरा सवाल यह है कि माजी में साजिश के इल्जाम पर सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिमान को जमानत दी, क्या तसलसल का उसूल इस केस पर अप्लाई होगा। चीफ जस्टिस ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर पंजाब जुल्फिकार नकवी से कहा कि सुप्रीम कोर्ट में साजिश से मुताल्लिक केसेस में जमानत मुस्तरद होने के फैसले पढ़कर आएं। आप केस में साजिश की बात करते हैं, कोई ऐसा केस है जिसमें साजिश हुई हो और जमानत मुस्तरद हुई हो। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में साजिश से मुताल्लिक जितने केसेस आए उनमें जमानत मंजूर हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही इल्जाम के 3 केसेस में जमानतें मंजूर की हैं। आप अपने केस को साजिश से मुताल्लिक दीगर केसेस से अलग साबित करें। तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर पंजाब जुल्फिकार नकवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में साजिश से मुताल्लिक जमानत मंजूर होने वाले केसेस में सबूत नहीं होंगे। मौजूदा केस में सोशल मीडिया पर साजिश से मुताल्लिक सबूत मौजूद हैं। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि आप लोगों ने जमानत की स्टेज पर मेरिट पर बात नहीं करनी है। इस मरहले पर इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने कहा कि मेरे पास साजिश से मुताल्लिक जमानत के तमाम केसेस मौजूद हैं। फिर चीफ जस्टिस ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर पंजाब को जमानत मुस्तरद होने से मुताल्लिक फैसलों की तफसीलात देने की हिदायत की और कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के किसी ऐसे केस का हवाला दें जहां साजिश के इल्जाम में जमानत मनसूख हुई हो। स्पेशल प्रोसिक्यूटर पंजाब जुल्फिकार नकवी ने अदालत को बताया कि साजिश के जिन 3 मुकदमात में जमानत दी गई उनमें मुल्जिमान के नाम FIR में शामिल नहीं थे, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि साजिश के मुकदमात में जमानत ना देना थोड़ा मुश्किल होता है। केस के मेरिट्स पर किसी फरीक को नहीं सुनेंगे। दोनों फरीकैन समझ लें केस के मरकजी हकाइक पर बात नहीं करने देंगे। मेरिट्स ट्रायल कोर्ट ने खुद तय करने हैं। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने इस्तफसार किया कि क्या आपके पास मुल्जिम के खिलाफ सबूत मौजूद है, जिस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर पंजाब ने कहा 3 गवाहान का बयान है, फोटोग्रामेटिक वॉइस मैसेजिंग टेस्ट मौजूद है, व्हाट्सएप मैसेजेस मौजूद हैं। हाई कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट में मुख्तलिफ टेस्ट के हवाले से दरख्वास्त दें। ट्रायल कोर्ट ने टेस्ट लेने की इजाज़त दी, लेकिन जेल में मुल्जिम इमरान खान ने ताउन ही नहीं किया। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि इसके कानूनी नताइज होंगे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जो सिर्फ आपकी फेवर में जा रहा हो। जो सबूत है उसे ट्रायल कोर्ट में रहने दें। मैं बार बार कह रहा हूं कि फाइंडिंग पर मत जाएं। जमानत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट फाइंडिंग में मोहतात होती है। ट्रायल कोर्ट से फाइंडिंग लें, सबूत ट्रायल कोर्ट में आ जाएगा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सबूत मुल्जिम के साथ कनेक्ट कर रहा है, जिस पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि 14 मई को मुल्जिम की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर हुई। क्या इस दौरान तफ्तीश हुई, क्या ताउन किया गया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर पंजाब ने कहा कि इमरान खान का तमाम मुकदमात में मरकजी किरदार है, जिस पर चीफ जस्टिस ने फिर कहा कि मेरिट पर जाएंगे तो फिर इमरान खान के वकील सलमान सफदर भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट पर ऑब्जर्वेशन दी तो ट्रायल मुतासिर होगा। मेरा काम आपको फाइंडिंग से मुताल्लिक खबरदार करना था, बाकी जैसे आप बेहतर समझे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के 8 मुकदमात में
عمران خان کی ضمانت منظور کر لی اور عمران خان کو رہا کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنے مختصر فیصلے میں لکھا ہے کہ ان درخواستوں کے ذریعے عمران خان نے لاہور ہائی کورٹ کے 24 جون کے ان احکامات کے خلاف اپیل کی جن کے تحت لاہور کے ریس کورس، شادمان، مغل پورہ، سرور روڈ اور گلبرگ تھانوں میں درج مقدمات میں انہیں ضمانت بعد از گرفتاری نہیں دی گئی تھی۔ استغاثہ کا اصل موقف یہ ہے کہ درخواست گزار عمران خان نے ان مقدمات میں درج جرائم کے ارتکاب کے لیے سازش تیار کی۔ اس مقصد کے لیے اسپیشل پروسیکیوٹر نے عدالت کی توجہ 3 گواہوں کے بیانات اور الیکٹرانک میڈیا کی رپورٹس کی طرف دلوائی اور کہا کہ یہ سب عمران خان کو اس جرم سے منسلک اور ملوث کرتے ہیں۔ جب عدالت کے سامنے یہ نقطہ رکھا گیا کہ اسی عدالت نے اعجاز احمد چودھری، امتیاز محمود اور حافظ فرحت عباس کو ضمانت دی تھی، حالانکہ وہ بھی اس وقوعے میں ملوث اور اسی طرح کے الزامات کے تحت گرفتار تھے، تو اسپیشل پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ عمران خان کا کیس بالکل مختلف ہے، اس لیے اصول یکسانیت یہاں لاگو نہیں ہوگا۔ جب پروسیکیوٹر سے عمران خان کو ضمانت دینے سے انکار کے حکم میں دیے گئے واضح نتائج پر وضاحت مانگی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک طے شدہ اصول ہے کہ ضمانت سے متعلق دیے گئے فیصلے صرف عبوری نوعیت رکھتے ہیں اور ان کا اطلاق مقدمے کے اصل ٹرائل پر نہیں ہوتا۔ درخواست گزار عمران خان کے وکیل نے پروسیکیوٹر کے موقف کی سخت مخالفت کی، خاص طور پر انہوں نے زور دیا کہ اصول یکسانیت درخواست گزار کے حق میں لاگو ہونا چاہیے کیونکہ تینوں ملزمان یعنی اعجاز چودھری، امتیاز محمود اور حافظ فرحت عباس پر بھی یہی سازشی الزام عائد کیا گیا تھا اور اس لیے درخواست گزار کا کیس بھی لازماً برابری کی بنیاد پر آتا ہے جسے اس کے حق میں دیکھا جانا چاہیے۔ انہوں نے مزید وضاحت کی کہ درخواست گزار کا کیس تو ان تینوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے، خاص طور پر اعجاز چودھری کے مقابلے میں جنہیں اس عدالت نے ضمانت دی تھی۔ اعجاز چودھری کے کیس میں تو تفتیش مکمل ہو چکی تھی اور ٹرائل بھی شروع ہو چکا تھا، جبکہ موجودہ درخواست گزار عمران خان کے مقدمات میں یہ مراحل ابھی شروع بھی نہیں ہوئے ہیں، اس لیے ان کی ضمانت کا حق نسبتاً زیادہ مضبوط ہے۔ فیصلے میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہائی کورٹ کے حکم میں جو واضح نتائج دیے گئے ہیں وہ فریقین کے دعووں کے بالکل بنیادی پہلوؤں سے متعلق ہیں، تاہم اس وقت ہم اس بات پر کوئی رائے دینے سے گریز کرتے ہیں کہ وہ نتائج قانونی اور درست ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا موجودہ کنسرن یہ ہے کہ وہ نتائج ضمانت کے مرحلے پر اخذ کیے گئے۔ اگر عدالت اس وقت مقدمے کے میرٹ پر کوئی فیصلہ دے گی تو یہ دونوں فریقین کے لیے ٹرائل کے دوران نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ بس اتنا کہنا کافی ہے کہ درخواست گزار پر عائد سازشی جرم سے متعلق پیش کردہ مواد مزید جانچ کا تقاضا کرتا ہے اور اس پر صحیح فیصلہ ٹرائل کے دوران گواہی اور شہادتیں ریکارڈ کرنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ اصول یکسانیت کے تحت درخواست گزار عمران خان کے کیس کو مثبت طور پر دیکھنا لازمی ہے کیونکہ دیگر اسی نوعیت کے ملزمان کو اسی عدالت نے ضمانت دی تھی۔ ان وجوہات کی بنیاد پر یہ درخواستیں منظور کی جاتی ہیں۔ درخواست گزار عمران خان کو ان مقدمات میں بعد از گرفتاری ضمانت دی جاتی ہے اس شرط پر کہ وہ ہر مقدمے میں 1 لاکھ روپے کے مچل کے اور اس رقم کے ضمانتی پرچے ٹرائل کورٹ کے روبرو جمع کروائیں۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے نومبر 2024 میں عمران خان کو 9 مئی کے مقدمات میں ضمانت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ عمران خان نے اس فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں ہی چیلنج کیا تھا، مگر 24 جون کو وہاں بھی ان کی درخواست مسترد کر دی گئی اور پھر چند دن بعد انہوں نے یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا۔ اس سے پہلے 12 اگست کو سماعت کے دوران چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے لاہور ہائی کورٹ کے بعض ریمارکس پر سوالات اٹھائے تھے اور کہا تھا کہ سپریم کورٹ ان قانونی نکات پر بات نہیں کرے گی تاکہ کسی فریق کے مقدمے پر اثر نہ پڑے۔ اپنے فیصلے میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہباز علی رضوی اور جسٹس طارق محمود باجوہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے آبزرویشنز دی تھیں کہ استغاثہ کے پاس ایسے شواہد موجود ہیں جو 9 مئی کے پرتشدد واقعات میں عمران خان کے کردار کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ واضح ہو کہ عمران خان کے خلاف دیگر کئی مقدمات بھی زیر سماعت ہیں اور وہ 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں جیل میں ہیں جس میں انہیں 14 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ آج تحریک انصاف نے آج کے عدالتی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ آج عمران خان کے وکیل سلمان صفدر نے کہا ہے کہ اب عمران خان کے خلاف صرف القادر کیس رہ گیا ہے جو ایک پیشی اور چند منٹوں کا کیس ہے، 15 منٹ سے اوپر کی سماعت نہیں ہوگی۔ آج 8 کیسز تھے جن میں ریلیف ملی۔ القادر صرف ایک کیس ہے اور ایک پیشی اور چند منٹوں کا وہ کیس ہے، 15 منٹ سے اوپر کی ہیئرنگ نہیں، جس دن مل گئی اور اب میرا خیال ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو وہ ہیئرنگ دینی پڑے گی۔ القادر کیس ہی مین فوکس اب رہ گیا ہے، ایک رہ گیا جی، وہ چونکہ آخری کیس رہ گیا ہے، سو آج کی پازیٹیو بات یہ کم نہیں رہ گئے، کیس ایک رہ گیا ہے۔ تحریک انصاف کو القادر ٹرسٹ کیس یعنی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان کی بریت کی امید ہے، مگر یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہو رہا ہے۔ 1 مئی کو رجسٹرار آفس نے عمران خان کی اپیل مقرر کرنے سے متعلق تحریری رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کراتے ہوئے کہا تھا
کہ عمران خان کی 190 بلین پاؤنڈ کیس میں سزا کے خلاف اپیل اس سال اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقرر ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن پھر 5 جون کو یہ کیس سماعت کے لیے مقرر بھی ہوا، مگر نیب کی جانب سے مہلت مانگنے پر سماعت 11 جون تک ملتوی ہوئی اور آج تک دوبارہ سماعت نہیں ہو سکی ہے۔ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے اسی کیس کے حوالے سے آج کہا ہے کہ اب عمران خان کے خلاف صرف یہی ایک کیس رہ گیا ہے۔ بہت عرصے کے بعد ہمیں عدالتوں سے ایک اچھی خبر ملی، پوری قوم کے لیے خوشی کی بات ہے کہ ابھی بھی ہماری عدالتوں میں رمق ہے انصاف کی، ہمت ہے انصاف دینے کی، حق بات کرنے کی۔ یہ آخری کیس تھے جن میں خان صاحب کی بیل ہونا باقی تھی، اب اس کے بعد صرف ایک کیس رہ گیا ہے القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کا، جس کو کہتے ہیں۔ آج کا دن خوشی کا دن ہے۔ تاہم آج عمران خان کے وکیل خالد یوسف چودھری نے بتایا ہے کہ ابھی عمران خان کی رہائی کا امکان نہیں ہے، کیونکہ مزید 8 مقدمات باقی ہیں۔ عمران خان صاحب کے مزید کون سے مقدمات ہیں؟ اب رہائی ہو جائے گی یا کیا؟ کون سے ابھی رہائی کا امکان نہیں ہے، 8 مقدمات باقی ہیں۔ ایک 8 اور ہیں جن کی ابھی ضمانت ہونا باقی ہے۔ ان میں ایک تو القادر ٹرسٹ کیس کا جس میں سزا ہوئی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ ضمانت لگائی نہیں جا رہی، اور اس کے علاوہ 7 کیسز ہیں جو اکتوبر اور 26 نومبر کے احتجاج سے متعلق ہیں، اور وہ راولپنڈی انسداد دہشت گردی عدالت میں وہاں سے خارج کی۔ اگر وہاں سے 8 مقدمات میں ضمانت ہو جائے تو پھر عمران خان صاحب پھر باہر آ جائیں گے، صرف اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں رہا۔ دوسری طرف وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے عمران خان کی ضمانت پر تحریک انصاف کے رد عمل سے متعلق کہا ہے کہ خوشیاں منا کر یہ خود کو ہی بیوقوف بنا رہے ہیں۔ جو 190 ملین پاؤنڈ کا گھپلا کیا گیا ہے، اس میں جو 14 سال کی کنوکشن ہے اور سزا ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ 9 مئی کا جو دفاع ہے وہ ان کے پاس ہے نہیں، اور irrefutable ایویڈنس جو ہے پروسیکیوشن کے پاس ہے۔ تو ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے یہ جو سیلیبریشن ہو رہی ہے، یہ اپنے آپ کو ہی بے وقوف بنا رہے ہیں۔ آج ایک بیل کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو ان کی تو عقل پہ ماتم کیا جا سکتا ہے۔ ان کو خود بھی پتا ہے کہ 9 مئی کی جو ایک گھنونی سازش تھی وہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے گھڑی، اور ان کے تمام پارٹی کے اراکین شریک تھے۔ کوئی بانی چیئرمین پی ٹی آئی باہر آتے تو نظر نہیں آتے۔ تو اگر یہ بیل پہ اتنی خوشی منا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اب ایجنڈا ختم ہو گیا، ان کے پاس بات کرنے کو کوئی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں ہی آج ایک اور اہم پیش رفت ہوئی ہے، جہاں چیف جسٹس آیا آفریدی سے عمران خان کے وکیل سلمان صفدر نے ان کے چیمبر میں ملاقات کی۔ ملاقات میں اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی اور پنجاب پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے وکیل بھی شریک تھے۔ بعد میں سلمان صفدر نے کہا کہ چیف جسٹس سے عمران خان اور ان کی اہلیہ کو جیل سہولیات نہ ملنے کے بارے میں بات کی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے مقدمات کی سماعت نہ ہونے کا معاملہ اٹھایا۔ سلمان صفدر نے کہا کہ چیف جسٹس سے ملاقات سنہرا موقع تھا جس سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ملاقات میں عمران خان کے تحفظات رکھے، چیف جسٹس کو جیل مینول کی خلاف ورزی اور عمران خان کے ساتھ ناروا سلوک سے آگاہ کیا۔ چیف جسٹس سے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمارے کیسز نہیں لگ رہے۔ عمران خان کے ساتھ ہائی کورٹ میں غیر مساوی سلوک کے بارے میں چیف جسٹس کو آگاہ کیا۔ اس کے علاوہ جیو نیوز کے نمائندے حیدر شرازی کی خبر کے مطابق اپوزیشن کی جانب سے قومی ڈائیلاگ کی پیش رفت متوقع ہے، اور اپوزیشن جماعتوں نے قومی ڈائیلاگ کا اختیار محمود خان اچکزئی کو دے دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق قومی ڈائیلاگ میں کم سے کم اختلافی موضوعات کے ساتھ آئین پر عمل درآمد مرکزی حصہ ہوگا، اور قومی ڈائیلاگ کا عمل ستمبر کے پہلے ہفتے میں شروع ہوگا۔ خبر میں ترجمان تحریک تحفظ آئین پاکستان اخندزادہ حسین یوسفزئی کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ قومی ڈائیلاگ کا پہلا مرحلہ اپوزیشن کی جماعتوں پر مشتمل ہوگا، بعد میں ملک بھر کی سیاسی جماعتوں کو شامل کیا جائے گا۔ خبر میں پی ٹی آئی رہنما عمیر نیازی کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ محمود خان اچکزئی قومی ڈائیلاگ میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ نون لیگ یا پیپلز پارٹی سے رابطے میں بھی محمود خان اچکزئی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تاہم آج تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ سے حکومت سے مذاکرات سے متعلق سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس سے بات کریں گے جس سے بات کرنا کوئی معنی رکھتا ہو۔ جنوری میں ہم نے حکومت سے صرف ایک تقاضا کیا تھا کہ ہماری عمران خان سے ملاقات کرائی جائے۔ ہمارے سامنے نائب وزیر اعظم، اسپیکر اور وزراء بیٹھے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم پوچھ کر بتائیں گے۔ مذاکرات کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم آئین کی بحالی، شرافت کی بحالی کے لیے تیار ہیں، اور ہم اس سے بات کریں گے جس سے بات کرنا کوئی معنی رکھتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جنوری کے مہینے میں ہم نے 4 نشستیں کی تھیں حکومت کے ساتھ، پیپلز پارٹی MQM کے لوگ موجود تھے، اور ہم نے ایک ان سے تقاضا کیا تھا کہ اڈیالہ جیل میں ہماری عمران خان سے ملاقات کرا دیں۔ جواب یہ ملا تھا کہ ہم پوچھ کر بتائیں گے، اگر اجازت ملی تو ملاقات کرا دیں گے۔ ہمارے سامنے کون بیٹھا تھا؟ ڈپٹی پرائم منسٹر، اسپیکر، وزراء، اور وہ کہتے ہیں ہم پوچھ کر بتائیں گے ایک ایسی جیل کے حوالے سے جو ان کے اپنے زیر انتظام ہے، پنجاب حکومت کے زیر انتظام ہے۔ اور پھر کہا گیا نہیں جی اجازت نہیں ملی، ہم آپ کی ملاقات نہیں کرا سکتے۔ تو یہ وہ مجبور محض حکومت ہے، برائے نام حکومت ہے، اس سے ہم کیا بات کریں وہ دیکھ لیں گے ہم۔
اس پوری صورتحال پر بات کریں گے وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے آپ سے بات کریں گے علیمہ خان صاحبہ کے الزام کے حوالے سے. انہوں نے کہا ہے کہ 4 مسلح نقاب پوش میرے بیٹے شاہریز کو اغوا کر کے لے گئے. شاہریز کو لاہور سے میرے گھر سے اغوا کیا گیا. سادہ کپڑوں میں ملبوس 4 مسلح افراد کچن کے راستے گھر میں داخل ہوئے. میرا بیٹا اپنی بیوی اور والد کے ہمراہ گھر کی بالائی منزل پر تھا. مسلح افراد نے گھر میں ڈرائیورز کو بھی ہراساں کیا. پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ ان کے علیمہ خان صاحبہ کے گھر پر اٹیک کیا گیا ہے. ان کے بیٹے شاہریز کو ایبڈکٹ کر لیا گیا ہے. فیملی کو ہراس کیا گیا ہے. اسٹاف کو بھی مارا گیا ہے. کیا کہیے گا؟ دیکھیں اس بارے میں جیسے ہی مجھے معلوم ہوا کہ یہ کویشچن یا یہ بات ہوگی تو میں نے لاہور پولیس چیف سے اس بارے میں میری بات ہوئی ہے. تو انہوں نے جو اس کو ڈینائی کیا ہے, انہوں نے کہا کہ کوئی ہماری طرف سے جو ہے وہ ان کو اریسٹ نہیں کیا گیا. باقی فردر اس بارے میں معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کس پولیس نے, یا پولیس تو کہہ رہی ہے کہ انہوں نے اریسٹ نہیں کیا, لیکن فردر اس بارے میں کوئی معلومات جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہیں. مجھے سر دست اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے. اچھا, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ لاہور کے پولیس چیف ہیں, انہوں نے آپ سے کہا کہ انہوں نے نہیں گرفتار کیا, کیا ممکنہ طور پر پھر ایف آئی اے نے کیا ہے؟ اور جس نے بھی کیا ہے گھر میں اس طریقے سے گھسنا, پھر گھس کر اس طریقے سے اغوا کرنا, کیا اس کی ضرورت محسوس ہوئی؟ دیکھیں شاہزیب, یہ ایلیگیشن ہے. اب اس ایلیگیشن کو جب تک پروو نہ کیا جائے کہ کوئی گھر میں گھسا ہے یا نہیں گھسا, کس طرح سے گھسا ہے, اریسٹ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ممکن ہو سکتی ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو اریسٹ نہ کیا گیا ہو, اور اگر اریسٹ کیا گیا ہے اور کسی لا انفورسنگ ایجنسی نے کیا ہے تو اس بارے میں تو کوئی ویریفائڈ انفارمیشن کے بعد ہی بات کی جا سکتی ہے. صاحب اگر وزیر اعظم کے مشیر کو نہیں پتا, لاہور کے پولیس چیف کو نہیں پتا, تو یہ پھر کتنی قابل تشویش بات ہے؟ نہیں شاہزیب, آپ دیکھیں پورے ملک میں, پورے صوبے میں جو ہے وہ یعنی سینکڑوں پولیس سٹیشنز ہیں اور ڈیفرنٹ ایجنسیز بھی ہیں, ایف آئی اے ہے, باقی دوسری ایجنسیز ہیں, کسٹم ہے, ان سب کے پاس جو ہے وہ اریسٹ کے اختیارات ہوتے ہیں. تو اس قسم کی جو ایکٹیویٹی چل رہی ہوتی ہیں تو وہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ وہ چیف منسٹر, پرائم منسٹر یا کسی منسٹر یا کسی ایڈوائزر کے جو ہے وہ نوٹس میں لا کے کی جا رہی ہوں. تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا تو بالکل انہیں ودن 24 آور جو ہے وہ کسی نہ کسی کورٹ آف لا میں پیش کیا جائے گا. مطلب اگر ان کا الزام درست ہے اور ایسا ہی ہوا ہے کہ گھر میں گھس کر اور ملازمین کو ہراساں کر کے اور زبردستی ان کو لے کر گئے ہیں, تو اگر ایسا ہوا ہے تو پھر آپ کم از کم مذمت کرتے ہیں اس بات کی, اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس طریقے سے سیاسی مخالفین کو گرفتار کیا جائے, یا سیاسی مخالفین تو کیا عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں وہ علیمہ خان صاحبہ کے بیٹے کو گرفتار کیا جائے؟ نہیں دیکھیں, غیر قانونی اور کسی کے گھر میں ٹریس پاس کر کے وداؤٹ وارنٹ جو ہے وہ تو قانون اور آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ قانون کے مطابق کوئی بھی شہری جو ہے اس کو اریسٹ کیا جائے, کوئی بھی لا انفورسنگ ایجنسی کرے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ ودن 24 آور جو ہے وہ اس کو کورٹ آف لا میں پیش کرے, اور وہاں پہ وہ اپنا موقف جو ہے وہ دے سکتے ہیں کہ جی انہوں نے مجھے صحیح اریسٹ کیا یا غلط اریسٹ کیا یا انہوں نے ٹریس پاس کیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بالکل لیگل رائٹ ہے اس آدمی کا جس کو اریسٹ کیا گیا ہو. اور صاحب مجھے یہ بتائیے گا, ظاہر ہم امید کرتے ہیں کہ جلد از جلد اس حوالے سے انفارمیشن آئے, جیسے ہی آئے گی ہم اپنے ناظرین کو بھی اس حوالے سے آگاہ کریں گے. تحریک انصاف خوش ہے, آج 8 مقدمات, عمران خان صاحب کی ضمانت منظور ہوئی. لاہور ہائی کورٹ نے جب ضمانت ریجیکٹ کی تھی تو عمران خان صاحب کے لیے بہت ڈیمنگ قسم کے آبزرویشنز تھے. آج عدالت نے اس حوالے سے خود بھی کیس کے میرٹ پر سوال نہیں اٹھایا, اور یہ بھی کہ اگر لاہور ہائی کورٹ نے اٹھایا تو اس حوالے سے بھی سوالات اٹھے. خوشی کیوں نہ منائے پاکستان تحریک انصاف, کیونکہ ایک زمانہ تھا آپ لوگوں کو جیل میں رکھا جاتا تھا, مگر جب ضمانتیں ہوتی تھیں تو بہرحال خوشی آپ بھی مناتے تھے, اور ضمانتوں کے بعد ہی سلسلہ شروع ہوا آپ لوگوں کے مقدمات ختم ہونے کا بھی, آپ لوگوں کے سیاسی مضبوطی کا بھی. کم از کم ایک نقطہ آغاز کیوں نہ سمجھے تحریک انصاف بھی اس کو؟ دیکھیں شاہزیب, کسی بھی مقدمے میں ضمانت کا ہونا جو ہے وہ انٹرم ریلیف ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر جب مقدمہ جو ہے وہ جب فیصلے پہ آتا ہے تو اس فیصلے میں جو ہے وہ پھر سزا یا جزا کا جو ہے وہ تعین ہوتا ہے.
یہ کہنا بیل کے موقع کے اوپر کہ جی بیل ہو گئی ہے تو لہٰذا کیس ختم ہو گیا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور میں تو اس بات سے مطمئن ہوں کہ اگر آج پی ٹی آئی جو ہے وہ ان عدالتوں کے اوپر اعتماد کا اظہار کر رہی ہے، خوشی کا اظہار کر رہی ہے، اور اس بات کا جو ہے وہ اظہار کر رہی ہے کہ انہیں ریلیف ملا ہے عدالتوں سے، تو پھر جب کوئی کسی جگہ پہ ریلیف نہ ملے تو پھر بھی ایسا ہی آرگومنٹ جو ہے وہ بیانیہ رکھا کریں، اور پھر ان عدالتوں کے متعلق جس قسم کے وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ قانونی اور آئینی طور پہ جائز نہیں ہے۔ اور اب جس عدالت سے انہیں یا جن عدالتوں سے انہیں ریلیف ملا ہے اور ان کی ضمانت ہوئی ہے، وہ ویسے پیرا 7 اور 8 میں اس یعنی فیصلے کی ٹرائل کے اوپر کیا اثرات ہوں گے وہ بالکل سپریم کورٹ نے واضح کیا ہے، اور شاید میرے نوٹس میں آیا ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ ود ان نیکسٹ 4 months جو ہے وہ ان کیسز کا فیصلہ کیا جائے۔ تو اگر اب 4 ماہ میں ان کیسوں کے فیصلے میں سزا ہوئی تو پھر جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب بالکل ادروائز بات کر رہے ہوں گے۔ نہیں، مگر راز صاحب رویہ تو آپ لوگوں کا بھی الگ ہوتا تھا نا، آپ جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس بندیال صاحب ہوں، جسٹس منیب اختر صاحب ہوں، آپ ان پر تنقید کرتے تھے، یہاں تک بھی تھا کہ وہ کیس سنیں نہ سنیں، مگر جب عمران خان صاحب نے آپ کی نو کانفیڈنس نہیں ہونے دی اور وہ فیصلہ آپ لوگوں نے عدالت میں چیلنج کیا اور انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کر دی تھی جب عمران خان صاحب نے، تو یہی ججز موجود تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کے اقدام کو غیر آئینی کہا اور آپ لوگوں نے سیلیبریٹ کیا۔ تو کچھ فیصلے پسند آنا، کچھ نہ آنا، کچھ میں زیادتی کا کہنا اور کچھ میں تنقید کرنا اور کچھ میں خوش ہونا، یہ آپ کا بھی رویہ تھا؟ دیکھیں، جب بھی کوئی لیٹیگیشن ہوتی ہے یا مقدمے بازی ہوتی ہے تو دونوں فریقوں کا اپنا اپنا موقف ہوتا ہے اور اپنے اپنے موقف کو وہ جو ہے وہ اجاگر کرتے ہیں، لیکن اس موقف کے اجاگر کرنے میں توہین عدالت یا کسی عدالت کے اوپر جو گفتگو ہے وہ بھی آئین اور قانون کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کرنی چاہیے۔ پی ٹی آئی کے جو احباب ہیں وہ ان چیزوں میں جو ہے وہ تھوڑا آگے بڑھ جاتے ہیں، باقی ٹھیک ہے، ان کا موقف ہے، اگر وہ آج اس فیصلے کے اوپر خوش ہیں اور عدالت کے اوپر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باعث اطمینان ہے یہ بات۔ صاحب، اگر القادر ٹرسٹ کیس میں اس وقت عمران خان صاحب قید ہیں اور پی ٹی آئی کا گلہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی سماعت ہی نہیں ہو رہی ہے، اگر سماعت ہوگی تو وہ کہہ رہے ہیں 15 منٹ میں عمران خان صاحب کی رہائی کا دروازہ کھل جائے گا، تو یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے؟ عمران خان صاحب کے باہر آنے کی امید تحریک انصاف اگر کر رہی ہے تو درست کر رہی ہے؟ میرے اندازے کے مطابق یہ امید ایسی ہی ہے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ جو 9 مئی کے مقدمات ہیں یہ اپریل میں ان کے متعلق ایک پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت تھی، اور وہاں پہ پی ٹی آئی کے وکلاء کا یہ موقف تھا کہ جی یہ کیسز 2 سال سے چل رہے ہیں، ان کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا، اگر اس میں ایویڈنس ہے تو یہ لائیں، ایویڈنس جو ہے وہ پیش کریں، ان کے فیصلے کروائیں، لوگ خواہ مخواہ جو ہے وہ لوگ تاریخیں بھگت رہے ہیں اور لوگ جیل میں پڑے ہیں۔ تو جب یہ اپریل سے 8 اگست جو ہے یہ 4 ماہ بنتے تھے، تو جب یہ 4 ماہ میں اینٹی ٹیررسٹ کورٹس نے فیصلے کیے ہیں اور جب یہ سزائیں ہوئی ہیں یہ پچھلے تقریباً 1 ماہ میں، تو پھر انہوں نے شور کرنا شروع کر دیا، جی دیکھیں جی یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، سزائیں ہو رہی ہیں۔ تو کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ اگلے 4 ماہ میں ان کیسز کے فیصلے ہوں اور ان میں سزائیں ہوں تو پھر یہ کہیں کہ جناب دیکھیں یہ تو بڑا غلط ہو گیا ہے، ہمیں جو ہے وہ سزائیں ہو گئی ہیں۔ جو کیسز کا آپ نے حوالہ دیا ہے، جی مگر صاحب جو اگر سزائیں جس کیس کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ کافی مضبوط کیس ہے، اس میں میرا نہیں خیال کہ ان کا یہ موقف یا ان کی یہ امید کہ وہ کیس لگتے ہی جو ہے وہ ان کو ریلیف مل جائے گا، مجھے لگتا ہے کہ وہ کیس جو ہے وہ ایویڈنس وائز کافی مضبوط کیس ہے، پھر اگر القادر ٹرسٹ کیس ملین پاؤنڈ والا ہے، اگر مضبوط ہے تو کم از کم سماعتیں تو ہونی چاہیے، کیس کی میں بات کر رہا ہوں۔ جی جی، سماعتیں تو پھر ہونی چاہیے نا، کہ کم از کم ڈیبیٹ ہو، سماعتیں ہوں، عدالت فیصلہ کرے، جو بھی فیصلہ کرے، مگر سماعتیں تو ہوں۔ اگر سماعت ہی نہیں ہو رہی ہے تو سوال تو اٹھتا ہے کہ پھر سماعت کیوں نہیں ہو رہی ہے اگر اتنا مضبوط فیصلہ ہے؟ سماعت جو ہے وہ جو اپیلیں ہوتی ہیں ہائی کورٹ میں تو ان کی دائری جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ تعین ہوتا ہے کہ اپیلیں جو ہے وہ کس
سیکوینس کے تحت جو ہے وہ سنی جائیں گی. یہ آپ کے علم میں ہے کہ 1-2 مرتبہ میاں نواز شریف صاحب کی جو اپیلیں تھیں تو انہیں ہماری اپلیکیشن کے اوپر ارجنٹ جو ہے وہ سنا گیا. تو ہمارے یہ پی ٹی آئی کے دوست، ہمارے یہ وکلاء جو ہیں، یہ انہوں نے بڑا ہی احتجاج کیا تھا کہ یہ تو عین ناانصافی ہے، یہ تو ظلم ہے کہ آپ جو ہے وہ 100 اپیل پڑی ہے اور پیچھے سے اٹھا کے آپ ارجنٹ ہیئرنگ جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب وہ تو ایسا مطالبہ نہیں کر رہے ہوں گے کہ ان کی اپیلوں کو جو ہے وہ باقیوں کو چھوڑ کے ان کو اپنی باری پہ لینے کی بجائے جو ہے ان کو جو صورتحال ہے پیچھے سے لا کے جو ہے ان کی سماعت کی جائے. جو صورتحال ہے وہ فل سرکل گھوم کے آئی ہے ان کے لیے. اگر وہ یہ ماضی میں کہا کرتے تھے، اب وہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اپیلیں لگائی جائیں. جب آپ کے ساتھ غلط ہو رہا تھا تو آپ کم از کم اس بات کی حمایت کریں گے کہ جی ہمارے ساتھ ہوا. اس زمانے میں تحریک انصاف یہ کہتی تھی، مگر آپ حمایت کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اپیلیں لگ جائیں. دیکھیں جی، میں اس میں کسی کی حمایت یا کسی کی مخالفت کا تو معاملہ نہیں ہے. یہ جو بھی روسٹرم ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، یہ انہیں چاہیے کہ وہ کو ارجنٹ اپلیکیشن اگر دینا چاہتے ہیں. اس وقت تو خیر وہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو بہت ہی غلط ہے کہ ارجنٹ جو ہے وہ دوسروں لوگوں کی اپیلیں پڑھی رہیں اور ارجنٹ جو ہے وہ بڑے لوگوں کی یا پولیٹیشنز کی اپیلیں سنی جائیں. لیکن اگر آپ جو انہیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اس وقت وہ غلط کہا کرتے تھے تو چلیں آج وہ اپنی جو ہے وہ ارجنٹ اپلیکیشنز دیں، ان کے اوپر فیصلہ لیں. اور صاحب اگر یہ 9 مئی کے مقدمات میں بھی فیصلے آ رہے ہیں، جو عمران خان صاحب پہ الزام ہے کہ چکری کے ایک فارم ہاؤس میں، اس کے علاوہ زمان پارک میں 2 پولیس والے تھے، بھیس بدل کے وہ گئے، انہوں نے عمران خان صاحب کو سنا کہ وہ ہدایت دے رہے تھے کہ اگر مجھے گرفتار کیا جائے تو 9 مئی کو کس قسم کے فساد کرنے ہیں. اب انہی 2 پولیس والوں کی گواہی فواد چودھری اور زین قریشی کے لیے عدالت نے قبول نہیں کی کہ جنہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ اس دن وہاں موجود نہیں تھے. ان پولیس والوں کی گواہی ٹھیک نہیں ہے. انہی پولیس والوں کی گواہی کے حوالے سے عدالت نے یہ کہا کہ ہاں جی شاہ محمود قریشی صاحب موجود تھے ساتھ کو، مگر وہ 9 مئی کے احتجاج میں موجود نہیں تھے. حالانکہ عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب بھی 9 مئی کے احتجاج میں کہیں نہیں نظر آتے ہیں. تو پک اینڈ چوز تو اس گواہی کے حوالے سے بھی ہو رہا ہے. تو عمران خان صاحب کو کیسے سزا ہو جائے گی جب آج ضمانتیں ہو گئی 8 مقدمات میں؟ نہیں، ضمانتیں تو جن لوگوں کی کو سزائیں ہوئی ہیں ان کی بھی ضمانتیں ہوئی تھیں اور ان میں سے اکثر کی ضمانتیں ہوئی تھیں، ان کی حاضریاں بھی معاف ہوئی تھیں. وہ عدالتوں میں جو ہے وہ پیش بھی نہیں ہو رہے تھے. لیکن شاہ زیب دیکھیں، بات یہ ہے کہ بھرے بازار میں ایک آدمی اگر جا رہا ہے اور اسے وہاں پہ قتل کر دیا جاتا ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ کندھے سے کندھا کیوں نہ ٹکرا رہا ہو، لیکن کوئی آدمی جو ہے وہاں پہ گواہ بننے کو، مدعی بننے کو تیار نہیں ہوتا اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کیوں خواہ مخواہ جو ہے وہ مصیبت کریں. تو پھر اسی کے کسی گھر والے کو یا اس کے بھائی کو یا اس کے بیٹے کو یا اس کے کسی عزیز کو جو ہے وہ موقع پہ جو ہے وہ دکھانا پڑتا ہے کہ جناب میں ساتھ جا رہا تھا اور اس طرح سے یہ وقوع جو ہے وہ ہوا ہے. اب جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کے کچھ اپنے جو ہے وہ تقاضے ہیں، لیکن کیا اس بات کو تو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے کہ یہ قتل ہوا ہے، یہ جرم کسی نے کیا ہے، ایک بے گناہ کی جان لی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جتنے بھی 9 مئی کے مقدمات ہوئے ہیں، اب ان نکتہ فینیوں میں جانے کی بجائے کیا یہ واقعات نہیں ہوئے ہیں؟ کیا لاہور میں جس گھر کو آگ لگی ہے وہ کس کا گھر تھا اور کیا وہ آگ جو ہے خدا نہ خواستہ کو فرشتوں نے آگے لگا دی ہے؟ ان لوگوں کی ویڈیو جو ہے وہ آپ نے چلا کے ساری سب لوگوں کو ان کے چہرے جو ہے وہ شناسا کر دیے ہیں. وہ کون لوگ تھے جنہوں نے، سب کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ میاں والی کے ایئر بیس کے اوپر جو ہے وہ کن لوگوں نے حملہ کیا. سب کو معلوم ہے کہ پشاور میں جو ہے وہ کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگانے کی کوشش میں جب ناکام ہوئے تو ساتھ وہ ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ تھی اس کو انہوں نے آگ لگا دی. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے ہیں، جو ان کے کارکن ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں ان کے متعلق سبھی کو معلوم ہے کہ 9 مئی انہوں نے کیا ہے. 9 مئی کوئی افسانہ تو نہیں ہے، جو سزائیں ہو رہی ہیں ڈرامہ تو نہیں ہے کہ جس کے اوپر کیسز بنا دیے گئے ہیں. 9 مئی کا واقعہ ہوا، بہت ہی قابل مذمت واقعہ ہوا، مگر رانا صاحب کوئی بڑے سے بڑا بھی جرم ہو تو ٹرائل ہوتا ہے، ٹرائل میں حقائق رکھنے پڑتے ہیں. آپ نے قتل کی بات کی، اس میں بھی اعلیٰ واردات، پھر ملزم کے اوپر سب ساری چیزیں ثابت کرنی پڑتی ہیں. اس میں جب پک اینڈ چوز ہو رہا ہے تو سوال تو اٹھ رہا ہے نا کہ اگر 9 مئی ہوا بالکل ہوا، مگر ٹرائل اور فیئر ٹرائل اس کے اوپر تو ہر ایک کہا گیا نا جس طریقے سے سزائیں ہو رہی ہیں. رانا صاحب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں رانا صاحب اگر ٹرائل کورٹ سے عمران خان صاحب کو بھی سزا ہو جائے، ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں کیا وہ سزا بچ پائے گی؟ اگر وہاں پر بھی ہو جائے
تو کیا تاریخ کے صفحات میں وہ سزا کی وقت رہ پائے گی جس طریقے سے ٹرائل ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھیں شاہ زیب، فیصلہ تو اب نہ میرے سامنے ہے، نہ آپ کے سامنے ہے، نہ آپ کو نہ مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ کوئی فیصلہ دے سکیں۔ وہ فیصلہ تو جو ہے وہ لازمی، اگر اینٹی ٹیررسٹ جج کا فیصلہ ہے تو یقیناً وہ ہائی کورٹ کا جج جو ہے وہ کوئی فیصلہ کرے گا۔ لیکن معاملے کو سمپلی سمجھنے کے لیے آپ مجھے یہ بتائیں کہ چلیں یہ 2 سال پرانی بات ہے، اس کو اب لوگ کنفیوز کر رہے ہیں۔ اب یہ جو 5 اگست کی کال تھی، 5 اگست سے پہلے پورے 20-25 دن آپ مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی کا وہ کون لیڈر تھا جس نے یہ نہیں کہا کہ جی نکلیں، 5 اگست کو نکلیں، اس دن ہماری تحریک عروج پہ جائے گی، اس دن ہم وہ کر دیں گے کہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر اس دن کچھ لوگ نکلتے اور گراؤ جلاؤ کر دے، لوگوں کے گھروں کو آگ لگاتے اور لوگوں کو جو ہے وہ یعنی نقصان پہنچاتے، تو کیا یہ سارے لوگ جو اپیلیں کر رہے تھے 20-25 دن سے یہ ذمہ دار نہ ٹھہرائے جاتے؟ اب آپ کیسے کہتے ہیں کہ 9 مئی کو جو واقعات ہوئے ہیں اور جو موب اور جو کارکن نکلے ہیں وہ خود بخود ہی نکل آئے، اور عمران خان صاحب نے اور ان کی قیادت نے کیا ہی کچھ نہیں، کوئی ذہن سازی نہیں کی، کوئی موٹیویشن نہیں کی، کوئی تعین نہیں کیا کہ جی آپ نے کہاں پہ جانا ہے۔ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ پچھلے 6-8 ماہ سے لوگوں کو اس بات کی تیاری کرائی ہوئی تھی کہ خان ہے تو پاکستان ہے، خان کو اگر گرفتار کیا وہ ہماری ریڈ لائن ہے، ہم احتجاج کریں گے اور فلاں ادارے کہ جو ہے وہ پاس جا کے جو ہے وہ احتجاج کریں گے، اور کس جگہ پہ جائیں گے؟ اسی سمت سارے گئے ہیں، وہ میاں والی ہو، وہ پشاور ہو، وہ لاہور ہو، وہ فیصل آباد ہو، وہ کوئی جگہ ہو۔ راز صاحب دیکھتے ہیں پھر عدالت کے سامنے اس کے حوالے سے کیا کیا ثبوت رکھے جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ایک زمانے میں آپ بھی کہتے تھے کہ ریکارڈنگز اور وہ چیزیں موجود ہیں، وہ عدالت میں ٹرائل کورٹ میں آتے ہیں نہیں آتے، مگر آپ ظاہر مسلسل ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں، پی ٹی آئی ڈائیلاگ سے انکاری ہے، مگر اچکزئی صاحب کا لیڈر آف دی اپوزیشن بننا، تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے کم از کم یہ کہنا کہ قومی ڈائیلاگ ہو، آپ کو کوئی اوپننگ نظر آ رہی ہے کہ یہاں سے کوئی ڈائیلاگ کا رستہ، سیاست دانوں کے آپس میں ڈائیلاگ کا رستہ نکلنے والا ہے؟ نہیں دیکھیں شاہ زیب، قومی ڈائیلاگ کی بات جو ہے، اگر محمود خان اچکزئی صاحب یہ بات کریں اور یہ پیچھے سے ان کے نیچے سے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ زمین نہ کھینچ لیں، تو یہ قومی ڈائیلاگ کی وہی بات ہے جو 2 سال قبل اکتوبر 2023 میں جس دن میاں نواز شریف صاحب تشریف لائے تھے اور انہوں نے ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب کیا تھا مینار پاکستان پہ، اس دن انہوں نے کیا بات کی تھی؟ یہی بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میری 40 سالہ زندگی کا نچوڑ ہے کہ اس ڈائیلاگ کے علاوہ ہم جب تک سر جوڑ کے نہیں بیٹھیں گے ہمارے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد وزیر اعظم نے 3 مرتبہ یہ پچھلے 2 ماہ میں جو ہے وہ اپوزیشن کو کیا آفر کیے، وزیر اعظم نے تو ابھی 14 اگست کو بیٹھے ڈائیلاگ کریں، وزیر اعظم نے تو ابھی 14 اگست کو بھی آفر کیا۔ اب تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے آواز آ رہی ہے کہ بات ہو، بعد میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بھی بات ہو، رابطے محمود خان اچکزئی صاحب کریں، مگر پیپلز پارٹی مگر تحریک انصاف ابھی بھی انکاری ہے کہ ہم نہیں کریں گے، ہم انہی سے کریں گے۔ تو آپ کو میں کہہ رہا ہوں، آپ کو امید نظر آ رہی ہے یا آپ کو کوئی ڈائیلاگ کی امید نہیں دکھ رہی ہے اس وقت محمود خان اچکزئی صاحب کے حوالے سے بھی؟ نہیں دیکھیں شاہ زیب یہ راہ فرار اختیار کرنے کے لیے یہ ڈائیلاگ پہ یقین نہیں رکھتے، یہ جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتے۔ یہ جب برسے اقتدار تھے اس وقت بھی کوئی بات کرنے کو، کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، اس وقت یہ چاہتے تھے کہ ہم پوری اپوزیشن کو جو ہے وہ بالکل سمندر برد کر دیں، ان کو کہیں پھینک دیں۔ آج یہ بات جو کرتے ہیں کہ جی فلاں یا وہ تو بات نہیں کرنا چاہتے تو ان کے پاس کیا ہے، یہ کیسے بات کریں گے؟ جس دن 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب وزیر اعظم پاکستان نے جب میثاق کے استحکام پاکستان کی بات کی ہے اور ڈائیلاگ کی بات کی ہے، ان کے ساتھ کون بیٹھے تھے؟ پوری عسکری قیادت بیٹھی تھی۔ تو ابھی یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں جی ان کے تو پاس ہی کچھ نہیں ہے، یہ بات ایسے ہی کر رہے ہیں۔ تو یہ دراصل راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، ان کا ڈیموکریسی پہ ڈائیلاگ پہ ان کا یقین نہیں۔ بہت شکریہ راز ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ۔ کیا عمران خان صاحب کے لیے معاملات آسان ہونے جا رہے ہیں؟ اندر کی بہت ساری خبریں منیف فاروق صاحب دیتے رہے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود۔ منیف فاروق صاحب بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے۔ 8 مقدمات میں عمران خان صاحب کو ضمانت ملنا، کیا سوچا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے ریلیف کا راستہ کھل گیا؟ تحریک انصاف جو امید کر رہی ہے کہ صرف 190 ملین پاؤنڈ کیس رہ گیا، جس دن سماعت کے لیے مقرر ہوگا تو وہاں عمران خان صاحب کی رہائی کا راستہ کھل جائے گا؟
شکریہ شاہزیب صاحب. بالکل بھی نہیں شاہزیب صاحب, مجھے ایسی کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہی, بلکہ اگر آج جو 4 صفحات کے اوپر مبنی عدالت کا فیصلہ ہے آپ اس کو بغور جائزہ لیں تو بڑا کیئرفلی ورڈڈ فیصلہ ہے, اور عدالت نے ریفرین کیا ہے کسی بھی طرح کے میرٹ کے اوپر بات کرنے کے لیے. پرنسپل تو ہے یہ کہ بیل میں میرٹ کے اوپر بات نہیں ہوتی, لیکن عدالت نے بڑا کیئرفلی اور بڑا ہی ریفرین کیا ہے, خود کو ڈسٹنس کیا ہے میرٹ سے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عدالت اس تمام ایویڈنس کو, اس کی کریڈیبلٹی کو پریجوڈس نہیں کرنا چاہتی جو ٹرائل کورٹس کے اندر ہے. شاہزیب صاحب, یہاں پنجاب کے اندر قریباً 5 ڈویژنز کے اندر 9 مئی کے مقدمات ہیں, اور تمام مقدمات کے اندر اگر آپ دیکھیں صرف راولپنڈی کا ڈویژن یہ رہ گیا ہے جہاں سے مقدمات کے فیصلے نہیں آئے. جس ایویڈنس کے اوپر ابھی آپ بھی سوال اٹھا رہے تھے, میں بھی اٹھاتا ہوں کہ وہ کس طرح کا ایویڈنس ہے یا کس طرح کے وٹنسز ہیں, ان پہ کم از کم 8-10 فیصلے آ چکے ہیں. ان کا فیٹ کیا ہوتا ہے آگے جا کے وہ تو بعد میں پتہ چلے گا. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا شاہزیب صاحب, یہ جو 9 مئی سے ریلیٹڈ ہے, یہ اس سے پہلے بھی سلسلہ حالات بہت خراب تھے. اور جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے, اس کے بعد ان کو جہاں پر بھی لے کے جایا گیا ان کی ایکسس کہاں تک تھی, ان کو وہ موبائل فون کس کا استعمال کر رہے تھے. اگر آپ کو یاد ہو ایک آڈیو بھی کہیں سے آئی تھی جس میں وہ کسی اعظم کی بات کر رہے تھے. اب اگر آپ وائرلیس کی لینگویج میں کسی سے پوچھ لیں کہ اعظم کس کا کوڈ ہے وائرلیس کے اوپر اور کس کے بارے میں بات کی جاتی ہے, اور وہ کس کو کہہ رہے تھے کہ یہ تو ان کا آدمی ہے, تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ ساروں کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اور پلس اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بہت ساری چیزیں اس سے زیادہ بھی آڈیو ایویڈنس کی صورت میں موجود ہیں کہ عمران خان صاحب کو ایگزیکٹلی پتا تھا کہ 9 مئی کو باہر کیا ہو رہا ہے. یہ جو ان کا موقف تھا یہ حقائق سے برعکس ہے کہ ان کو نہیں پتا تھا باہر کیا ہونا ہے, کیونکہ اپنی گرفتاری سے پہلے بھی انہوں نے اس طرح کی بہت سی پرووکیٹو سٹیٹمنٹس دے رکھی تھی, اور گرفتاری کے بعد بھی جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے. اور دوسری بات شاہزیب صاحب, میں آپ کے ویورز کے لیے بھی ایک بات جو تحریک انصاف کے دوست نہیں بتا رہے, عمران خان صاحب کے خلاف صرف القادر ٹرسٹ کا فیصلہ نہیں ہے جو موجود ہے اور جس کی وجہ سے وہ جیل میں ہے. 9 مئی کے سارے کیسز میں ان کی بیل ہو چکی ہے, ایبسلیوٹلی کریکٹ. لیکن ایک چیز جو کسی کو نہیں پتا اور کچھ دیر پہلے میں نے اس کے بارے میں بتایا ہے, وہ ہے نومبر 2024 کے مقدمات. ان میں تقریباً 7 مقدمات میں عمران خان صاحب کو جوڈیشل کیا جا چکا ہے. 11 روز کا ان کا فزیکل ریمانڈ تھا, ان کے جیل کو ہی ان کا پولیس اسٹیشن ڈکلیئر کیا گیا, اس کے بعد انہیں فزیکل ریمانڈ پہ ہی جیل کے اندر ہی رکھ دیا گیا. اور ان مقدمات کے اندر ان کی پوسٹ اریسٹ بیل یعنی ضمانت بعد از گرفتاری ہونی ہے, تب ان کو ریلیز کیا جائے گا. اور ان مقدمات کے اندر شاہزیب صاحب انٹرسٹنگ ایلیمنٹ یہ ہے کہ اب تک کسی نے سرے سے بیل ہی اپلائی نہیں کی. ان میں سے یا ان کے علاوہ شاید ایک مقدمہ اور بھی ہے جو شاہزیب صاحب ایک پولیس اہلکار کے مرڈر کا ہے. جو پولیس اہلکار شہید ہوئے وہ مظفر گڑھ سے تعلق رکھتے تھے, ٹیکسلا میں شہید ہوئے. اس مقدمے کے اندر, اس ایف آئی آر کے اندر عمران خان صاحب کو مرکزی ملزم بنایا ہوا ہے استغاثہ نے. تو ان مقدمات کے اندر بھی, اس کے اندر بھی شاید گرفتاری ڈال دی جائے اگر کبھی ضرورت ہو. تو ریلیف تو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا. پیش بندی بہت سی چیزوں کی آلریڈی کی ہوئی ہے. ایک جو بات کی گئی تھی وہ, اور ظاہر پبلکلی کی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے, کہ صدقے دل سے معافی مانگے 9 مئی کے حوالے سے, تو کیا وہ والا بھی معاملہ ختم ہو گیا ہے معافی تلافی کا؟ کہ اگر ویسے تو عمران خان صاحب ظاہر ابھی بھی ان کی طرف سے یہی موقف آ رہا ہے تحریک انصاف کی طرف سے کہ فالس فلیگ تھا 9 مئی, مگر کیا وہ والی ونڈو بھی اب ختم ہو گئی؟ شاہزیب صاحب اگر آپ کو یاد ہو تو متعدد دفعہ آپ کے پروگرام میں بھی میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے 7 مئی 2024 کو یہ کہا تو بحیثیت صحافی میں نے اس چیز کو ٹیپ کرنے کی کوشش کی کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے, اس کی انٹرپریٹیشن ہم کیا نکالیں. تو اس کا اندازہ پھر مجھے یہی اس بات سے لگا کہ معافی کو اس طرح سے لیا گیا ہے کہ بھئی معافی تو آپ اپنے کسی بھی گناہ کے اوپر یا جرم کے اوپر مانگیں گے, وہ ایک سنگل ایکٹ ہے, لیکن معافی کا قبول ہونا وہ استحقاق ادارے کا ہے یا ریاست پاکستان کا ہے, وہ مانے یا نہ مانے. تو یہ تو کھلی چھٹی نہیں ہے کہ آپ معافی مانگ لیں گے اور آگے بڑھیں گے, ایسا نہیں ہوگا. تو اس حوالے سے تو میں متعدد دفعہ آپ کے سامنے بھی عرض کر چکا ہوں, کسی کی کوئی نیت نہیں ہے شاہزیب صاحب آج کی تاریخ تک کہ وہ عمران خان صاحب کے معاملات کو درست کرائے یا ان کو کوئی چھٹی مل جائے یا حالات ٹھیک ہو جائیں. اس نظام کے اندر جہاں یہ سب کچھ ہوا ہے شاہزیب صاحب, وہاں جو عدالتی پریسیڈنٹس بن رہے ہیں, میرا خوف بحیثیت ایک پاکستانی اور بحیثیت ایک قانون کے طالب علم کی یہ ہے کہ یہ جو پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہے ہیں ان کے بارے میں تاریخ کیا کہے گی.
ویسا اگر جب پھر حالات یہ ہیں تو شہباز شریف صاحب کہتے رہیں قومی ڈائلاگ اور یہ ساری باتیں کرتے رہیں ڈائلاگ کے حوالے سے، کیا واقعی پھر تحریک انصاف کا موقف ٹھیک ہے کہ بھئی کیا کریں ہم آپ سے ڈائلاگ کر کے، جب اگر حالات ادارے میں کے حوالے سے جو آپ بات بتا رہی ہیں؟ شاہزیب صاحب بات یہ ہے، the bitter truth اور the unfortunate truth is کہ یہ جو حکومت کی آپشن ہے یا جو گرینڈ ڈائلاگ کی باتیں ہیں معذرت کے ساتھ یہ اممیٹیریل ہیں. ان میں رانا ثناء اللہ صاحب جیسے یا اور لوگ جو شاید ڈائلاگ کے اوپر انکلوسیو پروسیس کے اوپر یقین رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ چلے بات کر لیں حالات بہتر ہو جائیں گے. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے شاہزیب صاحب، جو انسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے پاکستان کی افواج کی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ویزاوی عمران خان صاحب، وہ یہ ہے کہ بھائی آپ نے وہ ہمارے ساتھ کیا ہے جو 78 سالوں کے اندر کسی نے نہیں کیا، لہٰذا یہ جو ہوا ہے اس کو پریسیڈنٹ بنا کر فار آل ٹائمز ٹو کم اسٹیبلش کیا جائے گا. اور بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی 9 مئی کو آپ فوج کا مقدمہ نہ کہیں، یہ پاکستان کا مقدمہ ہے، کیونکہ یہ اگر صرف عمران خان سے ریلیٹڈ ہوتا تو پھر صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کو سزا ہوتی. ہم نے تو یعنی فوج کا موقف یہ ہے کہ بھئی ہمارا تو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی میں کیا ہم نے اپنے جرنیل فارغ نہیں کیے، کیا ہم نے اپنے بریگیڈیئرز کو نہیں ریپریمانڈ کیا، ان کو فارغ نہیں کیا، کیا اور لوگوں کو نہیں نکالا گیا؟ تو جب یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے تو باقی کوئی کیوں اس سے بری الزما ہو سکتا ہے؟ لیکن میرا سوال اور میرا استدلال نہایت مؤدبانہ یہ ہوتا ہے کہ ضرور ہو، لیکن کیا قانونی طور پر یہ درست فیصلے ہیں، مضبوط شواہد کے اوپر مبنی ہے؟ یہ سوال پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے. بہت شکریہ منی فاروق صاحب کو. تجزیہ آپ نے سنا، ڈیولپمنٹ ہے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے ایک بریک کے بعد. امریکی صدر ٹرمپ کی ٹیرف وار سے پیدا ہونے والے غیر معمولی حالات اور حالیہ مہینوں میں پیش آنے والی بڑی تبدیلیوں کے بعد چین کافی متحرک ہو گیا ہے. رواں ہفتے کے آغاز سے چینی وزیر خارجہ خطے کے تین اہم ممالک کا دورہ کر چکے ہیں. پیر کو چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے اپنے حریف بھارت کا غیر معمولی دورہ کیا اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے ملاقات میں دو طرفہ مسائل پر تبادلہ خیال کیا. بھارت اور چین کے درمیان تقریباً 5 سال بعد براہ راست پروازیں دوبارہ شروع کرنے، سرحدی تنازعات حل کرنے اور باہمی تجارت بڑھانے پر اتفاق ہو گیا. بھارت کے دورے کے بعد چینی وزیر خارجہ افغانستان پہنچے، جہاں کل چین، پاکستان اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کے درمیان چھٹا سے افریقی ڈائلاگ ہوا. اور پھر کل رات چینی وزیر خارجہ پاکستان پہنچے اور آج پہلے ان کی صدر آصف علی زرداری اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات ہوئی اور پھر بعد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی. اور اس ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سمیت کابینہ کے سینئر اراکین بھی شریک ہوئے. مگر اس پورے منظرنامے میں جہاں چینی وزیر خارجہ کے بھارت کے دورے کو خطے اور دنیا میں بڑی پیش رفت اور نئی صف بندی کے ابتدائی آثار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، تو وہیں کل کابل میں چین، پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والے سے افریقی ڈائلاگ سے بھی اہم خبریں سامنے آئی ہیں، جن کی سرکاری سطح پر تصدیق بھی ہو گئی ہے. چین، پاکستان اور افغانستان کے درمیان کابل میں ہونے والے مذاکرات میں 2 اہم امور پر بات چیت کی گئی. پہلا معاملہ افغانستان کی سرزمین سے دہشت گردی سے متعلق تھا اور پاکستان اور چین دونوں نے افغان عبوری وزیر خارجہ کے سامنے اپنے خدشات رکھے اور دہشت گردوں کے خلاف اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا. جبکہ دوسری طرف اس میٹنگ میں افغانستان کو چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا باقاعدہ حصہ بنانے پر بھی بات چیت کی گئی. افریقی مذاکرات سے پہلے کل ہی پاکستان اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کی ملاقات بھی ہوئی تھی. اس میٹنگ کے حوالے سے دفتر خارجہ نے اپنے اعلامیے میں بتایا کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی کے سامنے حالیہ دنوں میں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافے کا معاملہ اٹھایا، جس میں افغان سرزمین سے آپریٹ کرنے والے گروپس ملوث ہیں. وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے زور دیا کہ افغان اتھارٹیز کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور BLA یا مجید بریگیڈ جیسی تنظیموں کے خلاف ٹھوس اور قابل تصدیق اقدامات اٹھائے. اعلامیے کے مطابق افغان عبوری وزیر خارجہ نے اس عزم کو دہرایا کہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان یا کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف کسی بھی دہشت گرد گروپ کے ذریعے استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا. اسی طرح چینی وزیر خارجہ نے بھی افغان عبوری وزیر خارجہ سے تفصیلی ملاقات کی اور اس حوالے سے چینی وزارت خارجہ نے بتایا کہ ملاقات میں چینی وزیر خارجہ نے امید ظاہر کی کہ افغانستان ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ٹیررسٹ فورسز کے خلاف کارروائی کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھے گا تاکہ چین اور افغانستان کے تعلقات میں مزید بہتری کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور ہو جائیں. جبکہ افغان عبوری وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان چین کی سلامتی سے متعلق خدشات کو بہت اہمیت دیتا ہے اور کبھی بھی کسی فرد یا گروہ کو اجازت نہیں دے گا کہ وہ افغان سرزمین کو چین کے خلاف استعمال کرے. افغانستان چین کے ساتھ سیکیورٹی اور انسدادی دہشت گردی کے تعاون کو مضبوط بنانے کا خواہاں ہے تاکہ خطے میں پائیدار امن اور استحکام کو مشترکہ طور پر یقینی بنایا جا سکے. چین اور پاکستان دونوں نے ہی
افغانستان کے سامنے اپنے خدشات کا واضح انداز میں اظہار کیا اور مطالبہ کیا کہ افغان حکام افغان سرزمین سے آپریٹ کرنے والے دہشت گرد گروپس کے خلاف ٹھوس اقدامات اٹھائیں۔ اور عام بات یہ بھی ہے کہ کل جب چین، پاکستان اور افغانستان کے سیفری مذاکرات ہوئے تو اس میں ایک اور اہم معاملہ بھی ڈسکشن کا حصہ بنا۔ پاکستان اور افغانستان کے مطابق اس میٹنگ میں چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے، جس کا سی پیک بھی حصہ ہے، اسے افغانستان تک توسیع دینے پر غور کیا گیا ہے۔ پاکستان کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ تینوں فریقین نے دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششوں کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے تجارت، ٹرانزٹ، علاقائی ترقی، صحت، تعلیم، ثقافت اور منشیات کی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے تعاون کو مزید گہرا کرنے کے عزم کو دہرایا اور سی پیک کو افغانستان تک توسیع دینے کے عزم کا اظہار بھی کیا، جبکہ خود افغانستان کی طرف سے بھی بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے میں شمولیت کے لیے چینی پیشکش کی تصدیق کی گئی ہے۔ افغان وزارت خارجہ کے اعلامیے کے مطابق افغان عبوری وزیر خارجہ سے ملاقات میں چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ چین باضابطہ طور پر بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں افغانستان کی شمولیت کا خواہش مند ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ چین کا تجارت کو وسیع کرنے اور اسے دنیا بھر تک پھیلانے کا ایک فلیگ شپ منصوبہ ہے، جسے چین مزید توسیع دینے کا خواہش مند نظر آ رہا ہے۔ اس حوالے سے بلومبرگ نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ افغان دفتر خارجہ نے بتایا ہے کہ چین چاہتا ہے کہ افغانستان باضابطہ طور پر اس کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے میں شامل ہو جائے۔ رپورٹ کے مطابق بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو چین کا گلوبل انفراسٹرکچر اور سرمایہ کاری کا فلیگ شپ منصوبہ ہے، جو ایک دہائی پہلے چینی صدر شی جن پنگ نے شروع کیا تھا۔ اس منصوبے کا مقصد ایشیا، افریقہ، مشرق وسطیٰ، یورپ اور دیگر خطوں کے درمیان کنیکٹیویٹی اور اکنامک انٹیگریشن کو بہتر بنانا ہے۔ رپورٹ کے مطابق چین کے لیے افغانستان کی جغرافیائی حیثیت نہایت اہم ہے۔ افغانستان کا دورہ مکمل کرنے کے بعد چینی وزیر خارجہ کل پاکستان پہنچے تھے۔ آج انہوں نے وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ دفتر خارجہ کی ایکس پر پوسٹ کے مطابق اسلام آباد میں ملاقات کے دونوں فریقین نے پاک چین تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا اور اہم علاقائی اور عالمی امور پر گفتگو کی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دو طرفہ تعاون کے مختلف پہلوؤں پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا، جن میں سی پیک 2.0 سمیت تجارت اور معاشی تعلقات، کثیر الجہتی تعاون اور عوامی روابط شامل ہیں۔ دونوں وزراء خارجہ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ پاک چین دوستی علاقائی امن اور استحکام کے لیے نہایت اہم ہے اور دونوں ممالک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھی ناگزیر ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، دیجیے اللہ حافظ۔